वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। एक छोटी सी गुजारिश है, बुरा महसूस न फरमाएं। मैं आपसे पूछता हूँ कि हर आदमी मुआशरे के अंदर अपनी इज्जत चाहता है कि नहीं चाहता? अगर इत्तेफाक से किसी मजमे के अंदर ज़्यादा लोगों की तो आराम पहुँचाना मकसूद हो तो वहाँ उनका ख्याल रखना चाहिए या अपना उनका। तो मजालिस, ये जो दीनी मजालिस हैं, इनमें नमाज के बाद जो सुन्नतें हैं और फिर नवाफिल हैं, तो अक्सर हज़रात ऐसे होते हैं जो बाद में देर से तशरीफ़ लाते हैं। तो उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि अब जहाँ पर मजमा ज़्यादा जिस काम के लिए इकट्ठा हो जाए, उनके इकराम का ख्याल करते हुए नियत यही कर लें कि असल में मैं इनको आराम पहुंचाने के लिए मुझे भी अपना फरीज़ा अदाम देना है, मैंने सुन्नतें रह गई थी वो पढ़नी है। तो फिर कोशिश करें कि बस फ़ौरन दूसरे जगह तशरीफ़ ले जाएं, मसलन बरामदा है वहाँ जाकर के पढ़ लें। उसमें यह कि बहुत सारे लोग जो इकट्ठे हैं उनका हर्ज होता है असल में। तो ये एक अदब है, और इसमें अगर आप इकराम की नियत कर लेंगे दूसरों को राहत पहुँचाने की, तो इसमें और आपको फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफ़ा इस फ़कीर ने एक दीनी इल्म की दरसगाह है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा, आपके दीन के इल्मी विरासत के हामिलीन यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ख़ुद चुना। अगरचे इनके वालिदैन और इन्होंने ये समझा कि शायद हम अपनी मर्ज़ी से आए हैं, या वालिदैन ने समझा कि हम अपनी औलाद को आलिम बनाना चाहते हैं, तो वो शायद इस खुशफहमी के अंदर रहें। अगरचे उनकी खुशफहमी भी अल्लाह को पसंद है, लेकिन दर हकीकत ही अल्लाह ताला का चुनाव है कि अल्लाह ताला जिसको चुनते हैं अपने नबी के दीन का वारिस बनाने के लिए, तो वही दीन की तकमील कर लेता है। फिर जिसके साथ अल्लाह ताला मज़ीद खैर का इरादा फरमाते हैं, तो उसके दीन, उसके इल्म को बाकी भी रखते हैं। ये दूसरी नेमत है, याद रखिए। क्योंकि अगर एक लफ्ज़ हम अक्सर इस दौर में उलमा के बारे में इस्तेमाल करते रहते हैं, बुरे उलमा, उलमाए सू, तो ये मसला भी समझ लीजिए कि बुरा आलिम वो नहीं जो जानी हो, शराबी हो, सूदखोर हो, वो बुरा आलिम नहीं। बुरा आलिम वो है जो इल्म के अंदर खयानत कर जाए, ये उसके ज़ाती अमाल है। वो उस वक्त तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का वारिस समझा जाएगा, अल्लाह ताला का चुनीदा समझा जाएगा, जब तक वो अपने इल्म को सही समझ के उसकी हिफाजत कर रहा है, मसला पूछने वाले को सही मसला बता रहा है। उसकी जो ज़ाती कमज़ोरियाँ हैं वो जाने और उसका अल्लाह जाने। या वो आलिम सू है, बुरा आलिम वो है जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के अंदर खयानत की, यानी जो सिलसिला चला आ रहा था इल्म का, सनद का, उससे हट के उसने अपना मसला बयान करने की कोशिश की, अपने मफाद की खातिर या किसी लोगों के मफाद की खातिर। तो ये भी आज के दौर में एक वबा हो गई है कि लोग उलमा के ज़ाती अमाल के ऊपर उनको ही बुरा भला कहने लग जाते हैं और उनके आलिम होने की निस्बत से बुरा कहते हैं। तो ये इससे एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह ताला की अभी उतनी पहचान नहीं हुई कि हमें ये बात समझ आ सके कि अल्लाह ताला का चुनाव कि हमें क्या कदर करनी चाहिए। तो ये आज जो मसला ये फ़कीर समझाने की कोशिश करेगा, वो भी उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे वो अल्फाज अता फरमा दें। और इस वक्त मुसलमानों के अंदर दीन से दूरी, गफलत, सुस्ती, ये जितने असबाब हैं, वो या दीन के कामों के अंदर जो ठहराव आ गया है, जमूद आ गया है, हर आदमी अपने काम से मुतमईन हो गया है। जो दीन पर चल रहा है वो भी आमाल के एतबार से, जो दीन की खिदमत कर रहा है वो भी अपनी खिदमत के एतबार से, उसकी ज़िंदगी में भी ठहराव आ गया है। उसका कोई तो सबब होगा। हम उसको मौजूदा दौर के हालात के सुपुर्द कर देते हैं, भाई फहाशी फैल गई, उरियानी फैल गई है, और हुजूर कभी हम कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से दूर हो गए, इसको ईमान की कमज़ोरी कह देते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। इसका मतलब तो ये हुआ कि दीन के अंदर कोई कमी आ गई है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून की आयत कहीं दाएं बाएं हो गई
جب اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نازل فرمایا ہے، اس کی حفاظت فرمائی ہے، تو الفاظ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہے، صرف اس کے معنی کی بھی حفاظت فرما رہے ہیں، اور اس پر اس طریقے سے عمل کرنے والے کے اندر جو کیفیات اتریں گی اس دین کی، جو اس کا وجود اس قابل بن جائے گا کہ وہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ کہلانے کا اہل رہے، تو یہ دین کی برکات تو آخری انسان تک باقی رہنی ہے، یاد رکھیے، اس میں کوئی کمی نہیں آنی۔ ہم میں کمزوری آ گئی ہے، تو اس کے سب سے بڑا سبب یہ فقیر نے پچھلی دفعہ بھی سمجھانے کی کوشش کی، آج پھر اس کو دوہرا دیتا ہے اور پھر اپنی بات کو آگے چلاتا ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کا دینی اور دنیاوی علوم کو الگ الگ سمجھ لینا، یہ سب سے بڑی ظلمت ہے جو دنیا دار طبقے کے اندر تو ہے ہی صحیح، لیکن دیندار طبقے نے بھی اس کی ظلمت کو ظلمت نہ سمجھتے ہوئے جب اس کو قبول کر لیا، تو ان کی جو علم کا نور تھا اور اس سے جو عمل پیدا ہونا تھا اس کے اندر بھی سستی آ گئی۔ بس میں آپ سے 2-3 چیزیں میں نے شاید پہلے بھی عرض کی تھی، پوچھ لیتا ہوں۔ میرا بچہ یونیورسٹی، کالج، ڈاکٹر، انجینئر بننے کے بعد بے شک وہ اسلامیات کا مضمون بھی پڑھتا ہے اور وہ لازمی ہے، کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے قریب ہو جاتا ہے فارغ التحصیل ہو کے، یا دور ہو جاتا ہے؟ اس کو ہم روشنی کہیں، روشنی کہنا چاہیے، اس کو علم کہنا چاہیے؟ سوچیے ذرا، جو جس کو ہم روشنی کہہ رہے ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا سبب بن رہا ہے، ہمارے عقائد بگاڑنے کا سبب بن رہا ہے، اور ہم اس کو روشنی اور نور سمجھ رہے ہیں۔ تو گویا ہم نے اندھیرے کو اپنے دل میں روشنی سمجھ کے جگہ دے دی۔ ہم 7 اپ پینا چاہ رہے ہیں، اس میں کسی نے آدھا گلاس پیپسی ڈال دی، کسی نے چند قطرے ڈال دیا، اس کی شفافیت میں فرق پڑ جائے گا کہ نہیں؟ ہم نے اپنے قلوب کے اندر نور اور ظلمت کو خود اکٹھا کر لیا، یہ جانے بغیر کہ اس کی ظلمت کو تو پہلے سمجھیں۔ دنیاوی علوم انسان کی عقل کا نتیجہ ہوتے ہیں، میں نے ریسرچ کی، آپ نے ریسرچ کی، آپ نے ریسرچ کی کسی شعبے میں، اس کے نتیجے میں جو معلومات ہوتی ہیں اس کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں، اور یہ تو پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک ہر آدمی یہ کام کرتا رہے گا۔ لیکن اس دین کے آنے کے بعد اب ایک بہت بڑی ذمہ داری اس دین کے بارے میں ایک کانسیپٹ کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اب انسان کی جو بھی ریسرچ ہے اس کے دماغ کی، کسی بھی شعبے کے اندر اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنی ریسرچ کے بعد اس کا مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے لینا چاہیے کہ میری جو یہ ریسرچ ہے یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ انسانیت کو نفع دینے والی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں بات آگے چلاتا ہوں۔ مسلمانوں نے ایٹم بم کا فارمولا اور ایٹم بم بنانے کا طریقہ 1000 سال پہلے لکھ لیا۔ آئنسٹائن نے صرف اس کی نقل کی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی، آکسفورڈ لائبریری کی ان کتابوں سے جو مسلمانوں کی کتابوں میں ایٹم بم بنانے کا فارمولا اور اس کی ساری تھیوری لکھی ہوئی۔ کیوں نہیں بنایا؟ صرف اس لیے نہیں بنایا کہ انہوں نے تحقیق کی، اور وہ ایک محدث تھے بہت بڑے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے، عراقی ان کا نام تھا۔ بنا تو لیا، لیکن جب وہ نتیجے پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی چیز، اگر یہ چیز وجود میں آ گئی تو یہ تو بہت کارآمد ہوگی۔ لیکن جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے مشورہ کیا کہ یہ میری ریسرچ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، انہوں نے وہ ساری ریسرچ کے دروازے بند کر دیے، کتابیں بند کر کے رکھ دی۔ کیوں ٹھیک نہیں تھی؟ کیونکہ یہ ایٹم بم بے شک دشمن کو نقصان پہنچانے کا ہتھیار ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی کوشش کر سکتے ہو اپنے دشمن کے مقابلہ کرنے کی کرتے رہو، لیکن کچھ شرائط ہیں کہ نہیں ہیں؟ عورتوں کو نہیں تباہ کرنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، گھر تباہ نہیں کرنے، فصلیں تباہ نہیں کرنی، ان کی عبادت گاہوں کو تباہ نہیں کرنا، یہ ساری شرائط ہیں کہ نہیں؟ تو میزائل وغیرہ کے اندر پھر یہ سب چیزیں بچ جاتی ہیں، ایٹم بم میں کوئی چیز بچے گی؟ یہ کام مسلمان چھوڑ گئے۔ جب مسلمانوں نے دنیاوی تعلیم کو الگ کر لیا دین کی تعلیم سے اور اس کو نفع کا سبب بنا لیا،
حالانکہ مسلمان کی ذمہ داری یہ تھی، ہر مسلمان سائنٹسٹ کی، ریسرچرز کی، ہر مسلمان کی تعلیم جس شعبے میں بھی اس نے کام کرنا تھا، اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ یہ سب سے پہلے سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کے دین سے مشورہ کرنا ہے کہ میری یہ ریسرچ جو ہے یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے بھی کہ نہیں ہے، تو میں نے تحقیق کی ہے اس کی۔ اسی کے اندر ایک سب سے بڑی غلط فہمی، اسی ظلمت کو اپنے دل میں جگہ دینے کی ایک سب سے بڑی غلط فہمی ہمارے اندر یہ بھی پیدا ہو گئی کہ ہماری الفاظ کے معنی بھی بدل گئے۔ تربیت کا ایک لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، تربیت، اور تربیت عام طور پر بچوں ہی کی جاتی ہے۔ تو یہ تربیت ہمارے ذہن میں اب یہ کس کے ذمے ہے؟ آج کے دور میں مسلمان کی اکثریت سمجھتی ہے میرا کام ہے بچوں کو مونٹیسری میں داخل کرا دینا یا مدرسے میں حفظ کے لیے بھیج دینا، بس اب میری ذمہ داری ہو گئی پوری۔ اب یہ اساتذہ نے اس کی تربیت کرنی، چاہے وہ دینی مدرسہ ہو یا وہ اسکول ہو۔ اور جب بچہ گھر واپس آ کر کے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے تو والدین اسکول پہنچ جاتے ہیں، بھئی آپ نے اس کی کیا تربیت کی ہے؟ میں نے اس لیے فیسیں بھری ہیں اس کے لیے، اس لیے کہ ہم نے اندھیرے کو اپنے دل میں جگہ دے دی ہوئی ہے، اور جو وہ نور تھا تربیت کے لفظ کے جو معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے بیان فرمائے تھے وہ کہیں دائیں بائیں ہو گئے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، کس کی ذمہ داری ہے، کس نے یہ کام کرنا ہے۔ تربیت کہتے ہیں عادتیں بدلنے کو اور ضروریات پوری کرنے کو، سوچ بدلنا، سوچ کے ساتھ ساتھ عادتیں بدلنا، اور جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا، یہ خلاصہ ہے تربیت کے لفظ کا۔ اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے اگر کسی فرد کے اوپر ڈالی ہے تو وہ ایک ہی رشتہ ہے جس کو والد کہتے ہیں۔ اگر والد بگڑ گیا تو ملک کا سربراہ بھی بگڑ جائے گا جو اس کا والد ہوگا۔ اگر والد نے اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھا تو ریڑھی والا بھی بگڑ جائے گا۔ یہ تربیت کی معاشرے کے اندر جتنا بگاڑ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، اگر کسی ایک فرد کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے شریعت کی روح سے تو اس آدمی کو والد کہتے ہیں۔ نہ استاد اس کا ذمہ دار ہے، نہ پیر اس کا ذمہ دار ہے، نہ دینی مدارس اس کے ذمہ دار ہیں، نہ خانقاہیں اس تربیت کی ذمہ دار ہیں۔ یہ فقیر ان کا فرق بیان کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ تربیت ہوتی ہے، مدارس میں، اسکولوں میں، خانقاہوں میں کس قسم کی تربیت ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے اس کے پہلے 2 سال سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ وہ اپنے پہلے 2 سالوں کے اندر جو ماحول اپنے گھر کا دیکھتا ہے، جو آنکھیں اس کی چیزوں کو دیکھتی ہیں، جو آوازیں اس کے کان سنتے ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں اس کے دل پر نقش ہو جاتی ہیں۔ پھر ساری زندگی وہ اس کا عکس ہوتا ہے۔ جو کچھ وہ بڑے ہونے کے بعد کرتا ہے، وہ جو پہلے 2 سالوں میں اس نے ماحول دیکھا ہوتا ہے، وہاں کون سے استاد صاحب موجود ہوتے ہیں، کون سے پیر صاحب موجود ہوتے ہیں اس پہلے 2 سالوں کے اندر۔ اسی لیے عورت کے اوپر جو مرد کو فضیلت دی گئی 2 وجوہات سے دی گئی۔ مرد کو عورت کے اوپر جو فضیلت دی گئی اس کا خلاصہ 2 چیزوں میں ہے کہ ایک تو وہ اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی دین میں اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اب اگلی نسل جو ہے اس کی پہلی درسگاہ تو وہ ماں کی گود ہے 2 سال، اور ماں نے بچے کی عادتیں کیسے بدلنی ہیں اس کے لیے اس کو کوئی درس نظامی کی ضرورت نہیں ہے۔ 8-10 صفحوں کا رسالہ ہے آج کے دور میں علیکم بسنتی جس کو کہتے ہیں۔ اگر صرف کوئی شوہر اپنی بیوی کو وہ رسالہ پڑھا دے، بھئی یہ عادتیں، کھانے پینے کی آداب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھاتے تھے، ایسے پیتے تھے، ایسے لباس تبدیل فرماتے تھے، ایسے پیشاب بیت الخلاء کے آداب یہ ہیں، تو وہ چند صفحوں کا رسالہ ہے جس میں پوری زندگی کی عادتیں بچے کی بدل جائیں گی۔ اب ہم بڑے ہو کر کے درس دے رہے ہیں بھئی سنت کے مطابق ہر کام کو کرو، جب ماں پہلے 2 سالوں کے اندر بچے کے لباس سنت کے مطابق تبدیل کرے گی، پیشاب پخانہ کراتے وقت اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں کرے گی، اس کے جسم کو پاک رکھے گی، کھانا کھلاتے ہوئے وہی دعا پڑھے گی جو بڑے نے پڑھنی ہے، کھانے کے بعد وہی دعا پڑھے گی، تو اس کا نور اس کے باطن میں خود بخود چلا جاتا ہے۔
پہلی سیڑھی تو یہاں تربیت کے بارے میں، جب بچہ 6 سال کا ہو جائے لڑکا اور لڑکی 9 سال کی ہو جائے، پھر ساری زندگی اس کی تربیت، اس کے اوپر نگرانی کرنی، یہ والد کا کام ہے مرتے دم تک۔ نہ یہاں اسکول کی ضرورت ہے، نہ یہاں کسی مدرسے کی مداخلت ہے اس کے اندر، کیونکہ والد کے سامنے 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم پڑھانے کا کس کو دیا گیا؟ والد کو یا مدرسے کو یا استاد اسکول کو؟ تو جس نے نماز سکھانی ہے والد نے، جس کو نماز آ گئی اس کو تو سارے دین کا علم آ گیا، کیونکہ نماز میں سارا دین ہے۔ جب آپ بچے کو نماز پڑھنا سکھائیں گے 7 سال کی عمر میں، اس کو تلقین کریں گے تو اس کو نماز کے مسائل بھی تو ساتھ ساتھ یاد ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر 10 سال کی عمر میں سختی کا حکم ہے، یہ کس کو حکم ہے 10 سال کی عمر میں سختی کا؟ کوئی استاد یہاں پر نہیں ہے، کسی اللہ والے کا تذکرہ نہیں کیا گیا، باپ کے ذمہ رکھا گیا ہے۔ اس سے اگلی درجہ، بیٹی اس وقت ہمارے معاشرے میں جتنی فحاشی، عریانی اور بے حیائی ہے، اس کا واحد ذمہ دار باپ ہے، نہ انٹرنیٹ، نہ موبائل، نہ کوئی اور چیز۔ باپ کے ذمہ ہے کہ جب لڑکی بالغ ہونے لگے یا وہ دیکھے کہ اب یہ سن شعور کو پہنچ گئی ہے، تو اس کے پردے کی ذمہ داری ماں پر نہیں ہے، باپ پر ہے۔ تمام رشتہ داروں سے پردہ کروانا یہ باپ کے ذمہ ہے، ماں کے ذمہ نہیں۔ کیونکہ اگر خود سوچیے، اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے کہ عورتوں کے ساتھ جتنے بھی زیادتی کے کیس ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، اس میں 90% لوگ قریبی خاندان کے لوگ ملوث ہیں۔ جب کزن سے بھی پردہ نہیں ہوگا، خالو سے بھی پردہ نہیں ہوگا، پھوپھا سے بھی پردہ نہیں ہوگا، لوگوں کا آنا جانا ہوگا، وہ تمہارے بہن بھائی ہیں، تو انسان کے جذبات کو ہم نے بنایا ہے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ لڑکی کے پردے کی فکر کرے اور اس کو پردہ کروائے۔ اس فقیر کا ایک ذاتی مشاہدہ ہے۔ الحمدللہ میری بڑی بیٹی کی شادی اپنے وقت پر ہو گئی، کالج اس کا کچھ وقت تھا، حفظ کر لیا، مدرسے میں 1 آدھ سال کا بنیادی تعلیم تھی جو کافی تھی لڑکیوں کے لیے۔ اس کے بعد جب میں نے کہا اس کا کچھ ضرورت ہے تو اس کو کالج میں پڑھتی رہے تاکہ وقت گزر جائے، وہ وہاں جا کر کے برقعے میں جاتی تھی اور وہاں کے ماحول نے اثر کیا، تو وہاں اس نے ایک دن آ کر کے اپنی والدہ سے کہا کہ میں چادر نہ لے لوں بھائی برقعے کی بجائے، اب میں چادر لے، نقاب تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، مطلب چادر والا نقاب کر لوں۔ اور اس کے بہت سارے دلائل شیطان نے سمجھا دیے کہ چادر میں حفاظت زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ میرے پاس مجھے بھی یہ پیشکش کی ہوئی کہ بھئی اب سفارش کی جائے، تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا اس سے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بیٹے یہ تعلیم ڈگری حاصل کرنا کوئی ضروری ہے؟ گھر بیٹھ آپ نہ جائیں پڑھنے، آپ نے دین تو پڑھ لیا ہے، اور جتنا آپ نے پڑھ لیا تعلیم ایسے تو آپ نے کر لی ہے، بس وہ یہ کہنا تھا، وہ سمجھ گئے سارے کہ اب اگلا قدم جو ہے وہ پیسہ آپ خرچ کریں گے تو بچہ جائے گا نا آپ کو اس ماحول میں، تو آپ نے خرچ کرنا۔ تیسرے نمبر پہ دوسری بڑی بے حیائی کا سبب اس کے بعد لڑکیوں کا دیر سے شادی کرنا۔ یہ ذمہ داری باپ پر ہے، ماں پر بالکل نہیں ہے۔ ماں نے صرف باپ کی مدد کرنی ہے کہ لڑکے والوں کے گھر کا ماحول آ کر کے باپ کو بتائے، بس۔ اور ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ میری بیٹی کچھ پڑھ لے۔ اس دنیا تعلیم سے شریعت نے نہیں روکا، وہ 70 سال کی ہو کے بھی پڑھتی رہے۔ شادی اس کی جسمانی ضرورت ہے، بھوک اور پیاس کی طرح۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے بارے میں نہیں فرمایا، لڑکی کے بارے میں فرمایا کہ 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا۔ ایک جب نماز کا وقت ہو جائے، ایک جب جنازہ تیار ہو جائے اس کی تدفین میں، اور ایک جب لڑکی بالغ ہو جائے پھر اس کے نکاح میں دیر نہ کرنا ہے، کیونکہ ہم فطرتوں کے خالق نہیں ہیں۔ جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے وہی ان کی عادتیں اور فطرتیں بہتر جانتی ہے، تو اس نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ بھئی ہم نہیں سمجھ سکتے عورتوں کی فطرتوں کو، لڑکیوں کی فطرتوں کو،
تو اس نے کہا کہ جب ان کی وقت پہ شادی ہو جائے گی تو یہ بالکل پاکیزہ زندگی گزاریں گی. جب ان کی جب جیسے انسان کا بھوک شدید لگی ہوئی ہو تو اس وقت اس کی عقل بھی معاف ہو جاتی ہے بھوک کے اندر. تو جب آپ کی جسمانی ضرورت پوری ہو جائے گی تو آپ آسودگی کے ساتھ رہیں گے. شادی سے پہلے اور شادی کے بعد لڑکی کو یہ سمجھانا کہ تم نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہے، یہ ذمہ داری بھی باپ کی ہے. اور اس کے لیے ایک ہی نسخہ کافی ہے بس. اگر باپ اپنی بیٹی کو یہ سمجھا دے کہ تمہاری زندگی میں ترجیح اول صرف تمہارا شوہر ہوگا، نہ میں ہوں گا، نہ تمہاری ماں ہوگی، نہ تمہاری اولاد ہوگی. اگر وہ اپنے شوہر اپنی بیٹی کو یہ سمجھا دے کہ تمہارا شوہر ہی سب کچھ ہے تمہارے لیے، اس پر فوکس کرنا ساری زندگی. جب وہ گھر میں آئے تو اس سے پہلے تیار ہو جانا، جو سنگار اس کو ہلکا پھلکا پسند ہو وہ کر لینا. یہ جملے بولتے ہوئے کوئی تقریر کی ضرورت ہے؟ آدھے گھنٹے میں آپ پوری زندگی اپنی بیٹی کے سارے گھر کو خوشحال رکھنے کا نسخہ بتا سکتے ہیں 5 منٹ کے اندر. اس فقیر کی کئی خواتین اس فقیر سے داخلے سلسلہ ہیں. وہ یہ پوچھتی ہیں کہ بھئی ہمارے ذمہ گھر کے کام، بچوں کو سنبھالنا، اوپر ہمارے شوہر علیحدہ سے ہم سے ناراض، بھئی ہمیں وقت نہیں دیتی، اب ہم ان کو کیسے سنبھالیں؟ میں نے ان سے کہا کہ صرف شوہر کو سنبھال لو، باقی سارے کام اللہ کے سپرد کرو. شوہر کے آنے سے پہلے سارے گھر کے کام کر لو. جب شوہر آ جائے تو بس پھر سارا وقت شوہر کو دو، جب تک شوہر خود نہ کہے کہ بھئی یہ کام نہیں ہوا یہ تو کر لو. ایک کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کر لو، سارے کام اللہ تعالیٰ خود کر دیں گے. میں نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طلحہ کی بیوی تشریف لائیں، یا رسول اللہ میرا 10 سال کا بیٹا فوت ہو گیا. اب ماں ہو، 10 سال کا بیٹا اس کا فوت ہو جائے تو ہمارے ہاں تو کوئی تربیت نہیں ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ بھی ماں کے جذبات سے واقف تھے. فرمایا کہ دیکھو ابو طلحہ رات کو لمبے سفر پہ گئے ہوئے تھے، واپس آ رہے ہیں، شوہر کو آتے کے ساتھ ہی یہ بری خبر نہ سنا. حالانکہ ماں کے جذبات سے تو وہ ہم سے زیادہ واقف تھے. وہ بھی سمجھ گئیں. انہوں نے اپنے بیٹے کی لاش کو دوسرے کمرے میں رکھا، اس پر چادر ڈال دی، تیار ہوئی، سنگار کیا، کھانا تیار کیا. جب ان کے شوہر پہنچے ان کو کھانا کھلایا، ان کے ساتھ رات بسر کی. اگلے دن صبح ناشتہ کرایا ان کو. ناشتے کے بعد ان سے کہا کہ اگر کوئی امانت اللہ تعالیٰ آپ کے پاس رکھوائیں، کوئی آدمی امانت رکھوائے لینے چاہے تو ہمیں دے دینی چاہیے کہ نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا دے دینی چاہیے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک امانت دی تھی ہمیں بیٹا، وہ کل اللہ نے لے لیے. یہ ہے وہ بیوی کو اگر یہ نسخہ سمجھ لے کہ مجھے سب سے پہلے شوہر کو گھر میں آنے کے بعد شوہر کو وقت دینا ہے، تو سارے گھر کا نظام اللہ تعالیٰ خود بخود صحیح کر دے، کیونکہ تو اس کا نسخہ ہے. شوہر کے لیے کیا طریقہ کار ہے اپنے گھر کو. بیٹے کی شادی ہوئی، اب بیٹے کی شادی کے بعد باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بتائے کہ تم نے یہ بہو کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے گزارا کرا. یہ باپ کی ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری تو اس کو یہ کہے کہ بھئی ہماری تمہاری زندگی اب عملی طور پر الگ ہو گئی. تمہاری بیوی، اس کو الگ گھر لے کے دینا بیٹے کو، بہو کے لیے. اگر بیٹا الگ گھر نہیں برداشت کر سکتا تو اپنے گھر کے اندر علیحدہ کمرہ، علیحدہ کھانے پکانے کی جگہ انتظام باپ نے کر کے دینا ہے اپنے بیٹے کو. کیونکہ بیوی کے لیے علیحدہ گھر لے کے دینا شادی کے بعد یہ شوہر کے اوپر واجب ہے، جیسے نماز فرض اور واجب. جب تک آپ اپنی بہو کو، اپنی بیوی کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رکھیں گے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آپ کے اوپر اترتی رہے گی، آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ. گھر کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. بیٹے کے دن میں 2 ذمہ داریاں ہو گئی. والدین کی خدمت تو ویسی کرے جیسے پہلے کر رہا تھا، لیکن بیوی کو علیحدہ رکھنے میں والدین کی خدمت میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی، وہ تو اس نے ویسی کرنی ہے. لیکن اپنی بیوی کو جب وہ علیحدہ رکھے گا اور اس کی ساری ذمہ داریاں
کا خرچہ علیحدہ اٹھائے گا اور اس کے ساتھ سلوک برتاؤ کیسا کرے؟ اس کے ساتھ برتاؤ ایسے کرے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس لیے آخری کلمات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ان جو تمہارے ماتحت ہوں، جو بھی تمہارے ماتحت ہوں ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ عرب کے معاشرے کے اندر عورت کی عزت کیا ہے، اور بعد میں بھی آپ کو علم تھا کہ میری امت کے اندر بھی یہ بگاڑ آئے گا کہ عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کیا جائے گا جو اسلام سکھاتا ہے۔ اس کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ کسی کا محبوب بننے کے لیے اس کی محبوب چیز کو محبوب سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں۔ پہلے کس کا تذکرہ فرمایا؟ عورت، دوسرا خوشبو، تیسرا فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو عورتوں کے سارے رشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہیں، والدہ، بہن، بیٹی اور بیوی۔ تو اب ہم جب تک اپنے ان رشتوں کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کریں گے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سلوک کرنے کا طریقہ سکھایا، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نہیں بن سکتے، وہ نسبت سے ہم معلوم رہیں گے۔ تو بیٹے کو یہ سمجھانا یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرے۔ پھر جب اولاد ہو جائے تو اولاد کے بعد پھر اولاد کی پرورش کی بھی ان کو تربیت دینی ہے، کیونکہ ان کا تو پہلا تجربہ ہے اولاد کا، اور شادی کا بھی پہلا تجربہ ہے، باپ کو گزار چکا ہے یہ زندگی، اس لیے باپ کو بیٹے کی بھی تربیت کرنی ہے شادی کے بعد کہ بیوی کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے، اور بیٹی کی تربیت بھی باپ نے کرنی ہے کہ تم نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے، اور اس کے لیے کلیہ کوئی لمبے چوڑے فلسفے کتابوں کی ضرورت نہیں، 5 منٹ کی گفتگو کافی ہے ان کی پوری زندگی کے لیے، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے رہنمائی لیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا۔ اب یہ اساتذہ کیا ہے تربیت کرتے؟ یہ دینی مدارس میں جو ہم تربیت کہتے ہیں، اس تربیت کا کیا مطلب ہوا؟ یہ خانقاہوں میں تربیت ہوتی ہے، اس تربیت کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ تربیت کا مفہوم بھی بدل گیا، اس لیے کہ ہم نے 7 اپ اور کوک کو ملا دیا ہے۔ اب نہ 7 اپ کا رنگ ظاہر ہو رہا ہے نہ کوک کا رنگ ظاہر ہو رہا ہے۔ ہمارے دل میں جو اندھیرا تھا اس کو ہم نے نور سمجھ کے جگہ دے دی، اور جو نور تھا اس کو بھی ہم نے مکس کر دیا اپنے دل میں، دینی اور دنیاوی علوم کو ہم نے رلا ملا دیا، اب کچھ حق واضح نہیں ہو رہا۔ تو یہ سمجھیے کہ باپ جب اپنے بچے کو اور ماں جب اپنے بچے کو یہ ساری باتیں سمجھاتی ہے، ان کی عادتیں تبدیل کرتی ہے، ان کو سارے رستے سمجھاتی ہے زندگی کے طور طریقے، تو ساتھ ساتھ 2 لفظ استعمال کرتی ہے، بھائی دیکھو اگر اس طرح سے جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی یہ فائدہ ہوگا۔ یعنی دلیل کے ذریعے سمجھاتا ہے، دین کے حوالے سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہوگا۔ تو باپ ساری زندگی بچے کو یا ڈراتا رہتا ہے یا اس کو شوق دلاتا رہتا ہے، جس کو ہم فضائل اعمال کہتے ہیں۔ جب بچہ مدرسے میں آتا ہے تو اساتذہ بھی اس کو یہی سمجھا کے اس کے اعمال کو محفوظ رکھیں، وہ دلیل کے ذریعے اس کی عادتوں کو جو گھر سے پختہ ہوئی ہوتی ہیں، اور اگر کسی نے گھر میں وہ تربیت نہیں حاصل کی تو اساتذہ ایک اضافی ذمہ داری اس کے اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ چلو ہم ہی بچوں کو کچھ سکھا دیں، لیکن وہ سکھاتے وقت ان کا بچے کو اکسانے اور ابھارنے اور ترغیب دینے کے لیے الفاظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ اساتذہ 2 ہی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا دنیا کے اندر اور آخرت میں یہ بدلہ ملے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو دنیا میں یہ نقصان اٹھاؤ گے اور آخرت میں یہ نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ یوں سمجھیے کہ جو دلائل جو کنونس کرنے کا طریقہ والدین کا تھا بچے کو دین پر اور اچھی عادتیں اختیار کرنے کا، وہی طریقہ اساتذہ اختیار کرتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے دین پڑھا ہوتا ہے تو بچہ ان کی بات کو کہ وہ دلیل سے سمجھاتے ہیں، حوالے دیتے ہیں، دیکھو فلاں حدیث میں یہ، والد کو تو شاید حدیثیں یاد نہ ہو
لیکن اس اساتذہ کو یاد ہوتی ہے، وہ قرآن کی آیات کے حوالے دیتے ہیں، دیکھو فلاں قوم کے ساتھ یہ ہوا، جو بات والد نے زبان سے سمجھائی ہوتی ہے بغیر دلیل کے، وہی بات دینی استاد اپنے شاگردوں کو دلائل دے کر کے سمجھاتا ہے، دیکھو تمہارے والد نے اگر یہ کہا تھا تو اس کا حوالہ قرآن میں یہ ہے، حدیث کے اندر یہ ہے۔ لیکن ابھی یہ تربیت کی ایک کمی ہے، ابھی تربیت کی یہ سوچ مکمل نہیں ہوئی، اس کے لیے اللہ والوں کی ضرورت پیش ہے۔ اللہ والے اس کی تربیت کی تکمیل کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ عادتیں نہیں بدلتی اس کی، وہ تو سب کچھ وہاں سے کر کے یہاں تک پہنچتا ہے خانقاہوں میں۔ اللہ والے صرف اس کی نیت اور سوچ کو بدلتے ہیں، بس کہ تم نے یہ کام کیا تھا ڈر کی وجہ سے کیا تھا یا انعام کے لالچ میں کیا تھا۔ یہ دو مراحل گھر اور مدرسے میں بچے کی سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ کام کروں گا تو انعام ملے گا، یہ کام کروں گا تو مار پڑے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن اللہ والے اس کی انہی چیزوں کو جو وہ سیکھ کے آیا ہوتا ہے اس کا رخ بدلتے ہیں، اس کا کانٹا بدلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف۔ بس اتنا کام وہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی چنگاری پیدا کرتے ہیں۔ پھر اس کو دین کے اوپر چلنے کے لیے نہ خوف اور نہ شوق، دونوں چیزیں اس کی ختم ہو جائیں۔ پھر صرف وہ اللہ کی محبت میں یہ سارے کام کرتا ہے۔ یہ اصل وہ طریقہ ہے تربیت کا اس شریعت کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اس لیے فرمائی، ان کی عادتیں اس لیے بدلی کہ ایک تو دین کا نزول ہو رہا تھا، احکامات نازل ہو رہے تھے، تو اس وقت ان احکامات کا بتانا ضروری تھا، اور وہ جس دور جاہلیت سے مسلمان ہوئے تھے اس میں تو تربیت کا نظام تھا ہی ایسا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے لوگوں نے یہ غلط فہمی سمجھ لی کہ بھئی یہ استادوں کا کام ہے، پیر کا کام ہے کہ لوگ اپنے شاگردوں اور اپنے مریدوں کی عادتیں بدلے، ان کی تربیتیں کرے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا اس کو طریقہ ہوتا ہے۔ یہ سب تو وہ پہلے 2 3 8 سالوں میں کر چکا ہے، وہ تو صرف اس کی نیت بدلتے کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، خوف کی وجہ سے، شوق کی، انعام کے لالچ میں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے۔ اگر میں بات سمجھا سکا، آخری بات، یہ کوتاہی ہم سب سے ہوئی ہے، تربیت کے اعتبار سے ہم سب نے کسی نہ کسی درجے میں کوتاہی کی ہے، تو اس کا علاج بھی تو ہے، کیونکہ یہ دین مکمل ہے اور دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری کہ اگر اندر کوتاہی ہو تو اس کی بھی تو کوئی تلافی شریعت نے رکھی ہے۔ وہ ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے توبہ۔ والد کو چاہیے سب سے پہلے تو 2 رکعت توبہ کرے۔ اگر اس نے اپنی بیٹی کی تربیت میں، بیٹے کی تربیت میں کہیں کسی درجے میں بھی کوتاہی کی، کیونکہ قیامت کے دن تو گریبان پکڑنا ہے اولاد میں، اس کا یاد رکھیں، اسی کا پکڑنا ہے، استاد اور پیر کا نہیں پکڑنا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ پھر اپنی اولاد سے بھی معافی مانگے، بس ان کو اپنے سامنے بٹھا لے اور ان کو بتا دے کہ بھائی میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے بچایا، تو انفسکم وأہلیکم نارا، خود بھی بچو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے والد کیا، تو اب ان سے معافی مانگے، ان سے کہے کہ میں نے یہ کوتاہی تمہاری بہت بڑی ذمہ داری میرے اوپر تھی، میں اس سے واقف تھا، مجھے علم بھی نہیں تھا اور مجھے صحیح پتا بھی نہیں تھا۔ یہ اپنا قصور مانے اور قصور مان کے ان کو معافی دے۔ معافی مانگنے سے وہ ساری جو تلافی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تھی والد کے اوپر، وہ سب کی سب ختم۔ پھر ان کے لیے دعا کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، آئندہ کے لیے۔ اس وقت نے دیکھا ہے کہ ایسے والد جنہوں نے اپنی تربیت کے اندر کوتاہی کی، ان کی بیٹی، اکلوتی بیٹی گھر سے نکلی فلم ایکٹریس بن گئی، لیکن جب والد کو احساس ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی اور توبہ کی اور اپنی اس بیٹی کی ہدایت کے لیے دعا مانگوا رہا، وہی بیٹی فلم ایکٹریس اس فلم انڈسٹری سے نکلی اور شرعی پردہ کر کے واپس کرنے داخل ہوئی، بغیر کسی کی دعوت اور تبلیغ۔
کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے پیغمبر کی دعا اپنی امت کے حق میں. اتنا بڑا اعزاز دیا والد کی دعا کو حضور سے. تو والد جب دعا کرے گا اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے، لیکن اپنے قصور کو پہلے تسلیم کرے گا، پھر اس کے اثرات ظاہر ہوں. زندگی میں ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوں گے تو اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی پیش کر دی. اب وہ اس کی زندگی کے بعد اس کو ہدایت ملے، کبھی بھی ملے، لیکن وہ دعا ضائع نہیں جائے گی اس کی. یہ ہے اس کی طلاق. اللہ تعالیٰ مجھے بھی مسئلہ سمجھا دے. آخر دعوانا الحمدللہ.